अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग विद राय उमर फारूक। नाजरीन, आज की सुबह आपके साथ एंजॉय करने का मौका आज मुझे मिला है क्योंकि हमारी होस्ट मिस फ्रिया इज़ बिजी समवेयर। तो आज का प्रोग्राम जो है वो होस्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है और यकीन कीजिए, आई एश्योर यू कि आज का प्रोग्राम ना सिर्फ एंटरटेनिंग होगा बल्कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगा, क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दूसरे का ताल्लुक सियासत के साथ है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो ना सिर्फ सियासत पे होगा, ना सिर्फ नए कारोबारी हजरात जो कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है, और ये हम बहुत सारे टिप्स लेकर आएंगे इंडस्ट्रीज के हवाले से और बिजनेस के हवाले से इस प्रोग्राम के अंदर। तो लेट्स एंजॉय अ कप ऑफ टी विद मी। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर सिद्दीक साहब, जो कि सीईओ हैं उमर सिद्दीक कॉटन जॉन के, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं माया नाज, और हमारे साहब हैं मेंबर सूबाई कौंसिल हैं पीपल्स पार्टी से, जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आमद का, आप लोगों ने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। सर आपसे स्टार्ट लेते हैं। उमर साहब ये बताइए कि आपको इंडस्ट्री के अंदर, ये इस शोबे के अंदर कितना अरसा हो गया बिजनेस करते हुए? सर मुझे इस इंडस्ट्रीज में, हमारी वैसे कंपनी 1990 की है और मुझे इस इंडस्ट्रीज में आए हुए 2003 में मैंने स्टार्ट लिया था, 2003 में, और 2003 से 2023 तक तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए। मैं छोटा से था तब से मैं बिजनेस में ही हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए इस कंपनी में। इस अपनी कंपनी हमारी अपनी, मेरे वालिद साहब की, उसमें ही हम करते रहे हैं और ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए मुझे टेक्सटाइल से रिलेटेड। यानी कि आपका जो अबाव अजदाद का कारोबार था वो यही था, टेक्सटाइल के हवाले से। तो सर टेक्सटाइल के हवाले से तो फिर मुल्तान में गिने चुने जो लोग हैं, अगरचे ये एक दौर में हब हुआ फैसलाबाद है, मतलब हमारा जनूबी पंजाब सारा कॉटन के हवाले से तो वो एक हब है। तो यानी कि आप लोगों का जो ये सारा ख़ानदान है ये तो बड़े अबाव अजदाद से चलता आ रहा है, और हमें इंशाल्लाह ताला आज नाजरीन के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर मुझे आप बताइएगा, ज़िया साहब, पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक कितना गहरा? पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें दावत दी। मेरे वालिद साहब और मेरे दादाजी 69 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। मैं तालिब इल्म था मैट्रिक का, जो मैंने मैट्रिक की मैं कॉलेज में किया, वहाँ हमने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी। मुझे फ़ख्र है कि मैं भुट्टोइस्ट हूँ और एक ही जगह पे खड़ा हूँ, और मैंने मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा के साथ, मोहतरमा बेनी भुट्टो साहबा के साथ, आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब के साथ नाश्ते भी किए, चाय भी पी है। ये मुझे फ़ख्र है कि पीपल्स पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी है। शायद ही कोई सियासी जमात अपने वर्कर को इतनी इज़्ज़त देती है। सूबाई कौंसिल मेंबर हूँ, ये मेरी पार्टी की मुझ पर मेहरबानी है जनाब। सही। हाँ जी, अब जो हाल इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह, मैंने एप्लीकेशन दी पार्टी को PP 216 से MP के लिए। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स को भलाई करेगी, क्योंकि वर्कर ना झुकता है ना बिकता है, वो हमेशा हर वक्त हर मैदान में, तूफान हो चाहे आंधी हो, वो खड़ा होता है डट के, अपनी पार्टी का दिफा करता है जी। सही। चलें सर, इसके ऊपर तो हम अभी आएंगे, सियासत के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो सर मुझे ये बताएं कि कॉटन इंडस्ट्री के क्या हालात हैं यहाँ पे। तो सर आपके सामने हैं, हालात कैसे जा रहे हैं ओवरऑल बताइए। सर हालात आप ये देख लें कि हालात इतने के बुरे हो चुके हैं कि तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन 80 to 85% टेक्सटाइल बंद हो चुकी है। उसकी दो वजूहत हैं। नंबर वन एक ये कि हमारी ना बिजली हमारे पास मौजूद नहीं है, नंबर वन, और नंबर टू जो बिजली मौजूद है वो इतनी कॉस्टली हो चुकी है कि जो वाला है, दो चार लूमों वाला बंदा है, वो अपनी ना लूम को तोड़ के बेच के उसका बिल अदा कर रहा है। उसके बाद वो दोबारा उसमें कितनी वो उसकी वो हैसियत नहीं है वो दोबारा लूम बना सके या टेक्सटाइल बना सके। सब इस वक्त पाकिस्तान के टेक्सटाइल के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 85% टेक्सटाइल बर्बाद हो गई है पाकिस्तान से इस वक्त। और ये देखें कि टेक्सटाइल जो है हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस सारा ज़रा मुबादला यहाँ से आता है, और टेक्सटाइल ही हमारी हुकूमत जो है इसकी पॉलिसी इतनी नागवारा है, इतनी फजूल है। आप देखें इंडस्ट्रीज़ को हमें गैस चाहिए होती है,
بجلی چاہیے ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہمارے پاس کیا نام ہے بجلی ہے. آپ مجھے بتائیں دونوں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائل کیسے چلے گی؟ اس کی امپیکٹ اب بھی تو پڑ رہی ہیں. آگے مزید آگے دیکھنا، یہ جو 80% ٹیکسٹائل جو بند ہوئی نا، اس سے آگے جا کے آپ کو مزید اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو سر آپ کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں جو اب آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے، جی میں اگر نام لے لوں تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو، پی ٹی آئی دور کی حکومت کے اندر ہمیں فیصل آباد کے اندر سننے میں آ رہا تھا کہ ہمیں لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے یہ حقیقت ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں سر. یہ حقیقت ہے، بالکل ہے. کیسی حد کیا تک واقعی ہمیں لیبر شارٹیج ہو گئی تھی؟ سر تھوڑی بہت حقیقت ہے اس میں، تھوڑا بہت ٹیکسٹائل. لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس تو ذرا اچھا ہے. میں نے بزنس کرتے 20 ایئرس ہو گئے. میں نے 3-4 حکومتیں دیکھی ہیں، اور جو بزنس کے حالات میں سب ہر طرح سے دیکھے ہیں، اوور آل دیکھے ہیں. اور جو میری پروڈکشنس کے حساب سے، جو میں اپنی جو میری پروڈکشنس ہیں اس کے حساب سے سب سے اچھا دور جو تھا نا، وہ مشرف کا دور تھا. اس میں خود بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں بالکل نیا نیا اسٹارٹ لیا تھا بزنس کو. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز اتنی اسٹیبل تھی، ہر چیز پرائسز کم تھے، اور اتنی ڈیمانڈ تھی. ہمارے ایکسپورٹس اتنی بڑھ چکی تھیں. بعد آئی ہے نواز شریف کی حکومت، تب بھی بزنس ٹھیک تھے. پی ٹی آئی کی حکومت آئی تب بھی ٹھیک تھے. اگر آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت بزنس چلا ٹیکسٹائل کا، نہیں، سب سے زیادہ بزنس چلا ٹیکسٹائل کا مشرف دور میں. مشرف دور میں. اور مشرف دور کے بعد جو ہے وہ ہمارے اخباروں کی جو ہے وہ زینت رہی، خبروں کی زینت رہی کہ ہماری جو انڈسٹریز تھی نون کے دور میں یہاں سے شفٹ ہوئی بنگلہ دیش. بالکل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ایک دور آیا تھوڑا ٹائم پیریڈ کے بعد، پھر پی ٹی آئی کا دور آیا اور اس کے اندر ایک بوم آیا اور پھر شارٹیج آئی، اور سٹل اس وقت بھی ہمیں کچھ ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے. سر اس طرح شارٹیج لیبر کی نہیں ہے، اس طرح شارٹیج میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. انڈسٹریلسٹ کی شارٹیج ہے، انڈسٹریلسٹ ہمارے غائب ہو چکے ہیں. اور فصل کے بارے میں بتائیے کہ کیسی فصل رہی انڈسٹریز کی؟ سر یہ کاٹن کی کاٹن کی فصل جو ہے نا اس دفعہ بہت کم رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کسانوں کو نہ فنڈنگ ہے، کسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. آپ کے سامنے اب جس کو اب میں ایک مثال کے طور اگاتا ہوں اور سال بعد مجھے اس کی قیمت ہی نہ ملے تو میں نیکسٹ ایئر کو اگاؤں گا؟ کبھی نہیں اگاؤں گا. اسی طرح کاٹن ہمارے ملک میں بہت زیادہ شارٹ ہے. ہم امپورٹ کر رہے ہیں کاٹن، ہم بنگلہ دیش سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہم انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. زرعی ملک ہوتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. سر یہ بتائیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ کسانوں کا بڑا کہتی ہے کہ کسانوں کو ہم سپورٹ کریں گے. ابھی گزشتہ چند دن پہلے جو ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا اور اس میں سنا گیا کہ انہوں نے کہا جی ہم کسانوں کے اوپر بڑا فوکس کریں گے. اور گرین پنجاب، گرین پاکستان کے حوالے سے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، اور بڑی انہوں نے کام کرتے ہم دکھائی بھی دیے. کیا کہیے گا کہ اگر زرداری حکومت آتی تو آپ لوگوں کا فوکس کیا ہوگا؟ مطلب بات یہ ہے، گزشتہ دنوں زرداری صاحب آئے تھے بہاڑی میں، ہماری میٹنگ بھی تھی ان کے ساتھ پنجاب کے حوالے سے. تو میں نے برہملہ کہا کہ میرا تعلق پاور لوم انڈسٹری کے ساتھ ہے. میرے ہزاروں کی تعداد میں لومیں ٹوٹ چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں میرا مزدور بے روزگار کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، دھاگے قیمتوں کی اضافہ کی وجہ سے جو لوم والا ہے جس کی 2 4 5 یہ لوکل انڈسٹری ہے، ہوم انڈسٹری ہے، جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں، یہ بند ہو چکی ہے. برائے مہربانی جب آپ اقتدار میں آئیں، جب بھی آپ اقتدار میں آئیں تو اس صنعت کو بچانے کے لیے مؤثر اقدام کریں تاکہ میری مزدور کا چولہا چل سکے، ٹھنڈا نہ ہو، چلے، اس کے گھر میں خوشحالی ہو. دیکھیں اگر آج ہم کسان کو ایک کوئی نہ کوئی اچھی چیز دیں گے، ان کو بینیفٹ دیں گے، تو فصل کی اگائی بھی اچھی ہوگی، کپاس بھی اچھی ہوگی، گندم بھی اچھی ہوگی. میرے ملک کے اندر ہر چیز وافر مقدار میں ہے. افسوس یہ ہے جب صنعت کار، جب بروکر جب وہاں جاتا ہے نا کسانوں کے پاس، تو ان کا استحصال کرتا ہے. اب ان کو کھاد ہے، دوسرے جو وہ سپرے وغیرہ کی جب اسے قیمت نہیں ملے گی تو وہ اختیار کرے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. پھر اس کا دل کہے گا میں کام کروں، وہ کہے گا کہ ٹھیک میرے بچے شہر میں جائیں، وہاں پر یہ کام کریں جا کر، ہم اس کام میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. دوسری سر بات یہ ہے کہ یہ جو کالونیاں بن رہی ہیں، میری ذاتی رائے ہے حکومت پنجاب، حکومت پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے نئی کالونیوں کے قیام پہ پابندی لگا دی جائے تاکہ میرے ملک کے اندر جتنا رقبہ زیادہ آگا اتنی فصلیں زیادہ اگیں گی، میرا ملک سرسبز ہوگا،
میرا ملک گرین ہوگا، بہتر تو اس کالونی بین کر دیا جائے. صحیح. جی سر. تو سر یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے اب جن لوگوں کا اشارہ آپ کر رہے ہیں کہ کالونیاں جو ہیں وہ کاٹی گئیں اور ملتان کا سبزہ جو ہے برباد کیا گیا، آموں کو برباد کیا جی گیا، جی. اب سر ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں کہ وہ تو خود ماشاءاللہ پاورفل لوگ ہیں، اقتدار میں ہیں، طاقت میں رکھتے ہیں، تو ان کے خلاف تو خیر کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن مجھے یہ بتائیے گا جاگیردارانہ وڈیرا ہمارا اتنا زیادہ نہیں، جاگیردارانہ نظام اور زمینداروں کا جو ہے طبقہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاست میں بھی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ یہی لوگ اگر سیاست میں آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور پھر پارلیمنٹ میں آ کے یہ غریبوں کا، کسانوں کا دفاع کرنے کی بجائے اپنا دفاع کریں گے اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اپنی فیور میں بنوائیں گے، تو کیا کسانوں کا استحصال نہیں ہوگا؟ سر بات یہ ابھی دیکھیں، ملتان جنوبی پنجاب کی آپ بات کر لیں، جتنے ایم این اے ایم پی زیادہ وہ جاگیردار ہیں. جب وہ جاتے ہیں مزدور کے پاس، کسان کے پاس کہ ہم آپ کے حقوق کی بات کے لیے اسمبلی میں جا رہے ہیں، لیکن جب اسمبلی میں جاتے ہیں مل جملہ تمام لوگ وہاں غریب کو بھول جاتے ہیں، مزدور کو بھول جاتے ہیں، کسان کو بھول جاتے ہیں. چاہیے تو یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ووٹر کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی پاسداری کریں. یہ نہ پھر 5 سال بعد جب آپ ان کے پاس آئیں گے پھر کہ وہ یار ہم بھول گئے ہیں. جب تک آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو بینیفٹ نہیں دیں گے نا، آپ ترقی نہیں کر سکتے. سر اگر ہم جیسے بات کر رہا ہوں میں اس وقت کہ جیسے آپ کے بہت سے حکمران جو ہیں، لیڈرز جو ہیں، وہ پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں. اگر ایک قانون پاس کرنا ہے کسانوں کے حوالے سے اور وہ اس قانون کو پیچھے کر دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے احمد خان بلوچ صاحب نون لیگ کے جو شہباز شریف کے ساتھ بہت زیادہ ان تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم آپ لوگوں نے ایسی پالیسیز لے کر آئے ہیں جو کہ کسانوں کے خلاف ہے، ہم نے کسانوں میں جا کر بیٹھنا ہے، ہم جواب دہ ہیں لوگوں کو. تو ایسی پالیسیز کے اگینسٹ جو ہے وہ سٹیپ انہوں نے لیا اور کھڑے ہوئے، وہ انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن آج وہ سیاست میں کہیں نظر نہیں آتے. بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہ سیاستدان پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو یہ اپنے دفاع کے لیے قانون بہت جلدی بنوا لیتے ہیں اور کسانوں کے اور غریبوں کے حقوق کے لیے یہ بولتے نہیں ہیں، اور وہاں سے استحصال شروع ہوتا ہے ان کا. سر بات یہ جب اسمبلی کے اندر کی بات ہوتی ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی ذاتی مفاد ہے. جب آتی ہے مزدور کی بات، کسان کی بات، دہقان کی بات، وہ کہتے ہیں ہم نے بات کر دی ہے، بل اسمبلی کو بھیج دیا گیا ہے، جب بل پاس ہوگا دیکھی جائے گی. ان کو چاہیے کم کے بل کو، جسے اپنی تنخواہ کا بل پاس کرواتے ہیں نا یہ، اسی طرح دہقان کا، کسان کا، مزدور کے بل کو پاس کریں. اب کہتے ہیں جی مزدور کی تنخواہ میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے. ہمارے یہ مل آنر ہیں، وہ ایک انڈسٹری بناتے ہیں ایک نام سے، وہ لیبر رکھتے ہیں. جب وہ دیکھیں گے یہ بندہ ہمارے قریب، اس کو ہم نے بینیفٹ دینا ہے، اس کو گریجویٹی دینی ہے، تو 13 سال سے بعد میں کہتے ہیں آپ ریزائن دیں. اب ہم نے کمپنی کا نام چینج کر دیا ہے، ہم آپ کو نہیں بھرتی کریں گے. یہ بھی استحصال ہو رہا ہے نا جی. لیبر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے یہ بڑی بڑی ملوں میں جو استحصال کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو ایسے پیسے دلوائے ہیں مزدوروں کو. جب میں پیپلز لیبر بیورو ملتان کا صدر تھا نا جی، میں کافی، میرے پاس یہ کیسز آئے تھے، گیا تھا کافی لوگوں میں نے اس کا حق دلوایا. لیکن کیا کریں، سرمایہ دار ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک اگر آپ نہیں تو جائیں. مزدور نے کہاں جانا ہے، اس سے ہمیں بچوں کو پیٹ سر پالنا ہے. مزدور نے کہاں جانا ہے آپ بتائیے عمر صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کیا معاملات ہیں، کوئی ایسوسیشنز جو ہیں مجھے اس کا بتائیے گا. آپ لوگوں میں بھی وہ یکجا ہونے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی. تمام انڈسٹریلسٹ کے اندر اپنے اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے ایسے میں آپ لوگ کیسے اپنی کوئی بات حکومت سے منوا سکتے ہیں؟ ایسے میں کیسے آپ غریبوں کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت ہماری سن نہیں رہی، کیونکہ ہمارے بہت سارے ٹیکسٹائل والے دوست ہیں. سر کسانوں کی طرح باہر نکلنا پڑے گا جیسے سر انڈیا میں نکلے تھے لوگ. جی سر نکلنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے میری بات سنیں، ٹیکسٹائل اس وقت برباد ہو چکی ہے ہمارے پاکستان میں، بالکل برا حال ہو چکا ہے. ہماری جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں سارا سب کا دوباری نکل چکا ہے، ساری وہ ختم ہو چکی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نا، بہت سارے سیاسی دوست ہیں جن سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے ٹیکسٹائل کے اوپر ہمارے لیے کچھ کریں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں، ہم پالیسیز بنا رہے ہیں جس میں ٹیکسٹائل کو ہم اٹھائیں گے، جس میں ہم کسانوں کو وہ دیں گے، لیکن کوئی نہیں کر رہا. ابھی نواز شریف صاحب بڑے ایکٹیو تھے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے ملاقات بھی کی انہوں نے،
غالباً سرگودا چیمبر آف کامرس گئے, وہاں پر انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ایسے تمام افراد جو کہ نئے انڈسٹریز لگائیں گے یا موجودہ انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یا یہ پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ وہ پیسہ کدھر سے لے کر آئے. جی جی سر یہ ایسے میں پھر وہ احتساب کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, ٹھیک ہے, احتساب کی بھی بات کی انہوں نے. یہ کیا ملی جلی باتیں ہیں؟ اس بات پہ آپ سے بھی ابھی بات کرتے ہیں کہ احتساب کا جو ہے نعرہ لگاتے ہیں اور پھر سٹیپ بیک ہو جاتے ہیں. سر یہ بتائیں کیا یہ معاملہ کہ واقعی انڈسٹریلسٹ سے نہیں پوچھا جانا چاہیے, کوئی آسانیاں ہونی چاہیے؟ آسانیاں ہونی چاہیے, آسانیاں ہوں گی تو ہمارا معاملہ سیدھے ہوں گے. سب سے پہلے میرے حساب سے سب سے بڑا آسانی بے شک یہ احتساب لیں, جو رائٹ ہے وہ لیں, ٹیکسز لیں ہم سے, لیکن ٹیکسز لینے کے بعد ہماری بنیادی چیزیں تو ہمیں فراہم کی جائے سر نا. ٹیکسز کی بات نہ کریں, کیونکہ ٹیکسز جو ہے نا وہ آپ کا ریٹیلر جو ایک عام انسان ہے نا سر, جی جی وہ پورے پاکستان میں اس وقت زیادہ پے کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دی انڈسٹریلسٹ. سر ہم انڈسٹریز والے بھی سارے ٹیکسز پے کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ریکارڈز موجود ہیں الحمدللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مقصد میرا یہ ہے کہنے کا, ہمیں سب کچھ ٹیکسز دینے کے بعد, ہر چیز دینے کے بعد ہماری بنیادی چیزیں ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی. ہمیں بجلی نہیں مل رہی, ہمیں گیس نہیں مل رہی, جب تک ہمیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی ہم ٹیکسٹائل کیسے چلائیں گے؟ اور ٹیکسٹائل آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تو گیس جو ہے وہ بڑے کم ریٹس کے اوپر دی سر جاتی نہیں رہی جی, ہے. آپ آگے دیکھیں سر, یہ صرف باتیں ہی ہیں, یہ صرف جسے کہتے ہیں سیاسی بیان ہے, یہ وہ سر سیاسی بیان ہے. گھروں میں سر گیس نہیں مل رہی, آپ ٹیکسٹائل کو دیں گے؟ مجھے بتائیں, آپ کے گھر میں, میرے خیال سے میرے گھر میں آج گیس آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں. نہیں سر, وہ تو زرداری صاحب نے بھی ابھی کہا تھا میرے گھر میں بھی سلنڈر چلتا ہے. وہی تو وہی کہہ رہا ہوں سر, ہمارے گھر میں سلنڈر چلتے ہیں. بتائیں اب جو گھروں میں گیس نہیں مل رہا تو سر ٹیکسٹائل میں کیسے ملے گا؟ ٹیکسٹائل اوور آل انڈسٹریز میں گیس نہیں مل رہی, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں نہ گیس ہے نہ ہمارے ملک میں بجلی ہے, اور ہم کس طرح اب ٹیکسٹائل کو چلائیں گے؟ سر ذخائر تو بڑے نکلتے ہیں, ابھی چند دن پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں پہ جو ہے وہ اچھے خاصے ذخائر وہ ملے. ذخائر ملتے یہ ہیں, ذخائر مل تو جاتے ہیں لیکن پھر کس کو ملتے ہیں؟ سر ہمیں نہیں ملتے, ہمیں نہیں ملتے نا. ہم جیسے لوگوں کو نہیں ملتے, یہ کسی اور کو ملتے ہوں گے, ہمیں نہیں ملتے. سر آپ یہ دیکھیے سر ہمارے ان کا نام نہ لیجیے گا تو آپ کی مہربانی ہوگی. کیری آن پلیز. سر میں کسی کا نام وہ نام سیکھا راز میں رہتا ہے نا. بات ٹھیک ہے سر, اسے راز میں ہی رہنے دیں. کی وجہ یہ ہے کہ ہم بزنس مین لوگ ہیں, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے, سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بزنس کے, آپ دیکھیں ایکسپورٹ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور آپ بلیو کریں گے ہمارے جو مہینے میں 4 اب مہینے میں 1 کنٹینر پہ آ گئے ہم لوگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ لومس کی شارٹیج. اب آپ کو ایک آرڈر ملیا ہے, بائر نے آپ کو جرمنی سے آرڈر دیا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے مجھے 1 مہینے میں 4 کنٹینر چاہیے. اب 4 کنٹینر کی ہم ڈیمانڈ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ سر آپ کو تو ایل سی کھولنے کی پرمیشن نہیں تھی شہباز شریف حکومت کے اندر. سر وہی تو میں وہی کہہ رہا ہوں سر, ایل سی وغیرہ تو الگ ٹاپک ہوتا ہے. ہم یہ بتائیں کہ ہم وہ ڈیمانڈ کیسے پوری کریں؟ ہمارا جو بائر ہے اٹھ کے اب بنگلہ دیش جا رہا ہے, اور ہمارا بائر جو ہے انڈیا جا رہا ہے, اور یہ اب دیکھیے اس کی ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہماری حکومت ہے, یہ ہمارے پالیسیز ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس نہ بجلی نہ گیس, نہ ہمارے پاس انڈسٹریز ختم ہو چکی ہیں, بجلی کا بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں, جہاں کچھ بل مطلب 1 لاکھ بل آتا تھا وہاں 2 لاکھ بل آنا شروع ہو گیا ہے, جس کا 1 کروڑ بل آتا تھا اس کا 2 کروڑ بل آنا شروع ہو گیا. وہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ وہ آپ نے اپنی کاسٹنگ میں ڈالنا ہے نا. جب ہمارے پاس کاسٹنگ نہیں پوری ہوگی, ہمارے پاس چیز ہی نہیں بنے گی, ہم کیسے پورا کریں گے؟ اسی طرح ساری اسی دیکھتے ہوئے لوگوں نے ٹیکسٹائل چھوڑتے جا رہے ہیں. سر یہ کرونا کے دور میں ہماری ایکسپورٹس بڑی زیادہ تھیں, کیا ایسی وجہ بنی ہے اس کی؟ سر ایکسپورٹس جو بہت زیادہ تھیں اس کی وجہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, اس کی وجہ یہ تھی لوگوں کا اسٹاک بہت زیادہ جمع ہوا تھا, اور لوگوں نے اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھایا. اس کا یہ فائدہ اٹھایا, وہ پوری اوور آل کنٹریز بند تھیں, لیکن پاکستان ہماری ایک ایسی کنٹری تھی جو بند ہونے کے باوجود کام چل رہے تھے, اس لیے ہمارے ایکسپورٹ زیادہ اس کے پیچھے کوئی پالیسیز تھیں جو؟ سر پالیسیز کہاں ہو گئی؟ ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ ہی ہیں جنہوں نے آگے شٹل بند کر رکھے تھے اور پیچھے کارخانے چلتے رہے ہیں, سب کچھ ہوتا رہا. لیکن دیکھیں نا, آپ کی شپمنٹس تو ہو رہی ہیں نا, شپمنٹس ہو رہی ہیں, تو اگر مال جا رہا ہے تو گورنمنٹ کے نوٹس میں تو ہے نا بات کی جی پروڈکشن ہو رہی ہے تو مال جا رہا ہے. سر دیکھیں وہ ہم نے یہ شو کرا ہے, ہم جیسے لوگوں نے, سب لوگوں نے یہ شو کیا ہمارا پرانا اسٹاک پڑا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہمارے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کیا گیا. لیکن میں کو بتاؤں کرونا میں ہمارے پاکستان نے میرے خیال سے زیادہ بزنس جنریٹ کیا ہے اوور آل. میرے جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ دوست ہیں اور شعبہ سے دوست ہیں, وہ سب یہ کہتے ہیں کرونا میں لوگوں نے بدحال رول گئے ہیں, لیکن کرونا میں میرے خیال سے لوگوں نے بہت زیادہ جنریٹ کیا ہے. اور کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا بند ہو چکا تھا, بنگلہ دیش بند ہو چکا تھا, پاکستان چلتا رہا. اب کیا ہے, وہ دونوں اپنے, انڈیا بھی اپنا, اب دیکھیں انڈیا میں بجلی فری ہے, آلموسٹ فری ہے,
لیبر سستی ہے وہاں پہ, ہر چیز سر سستی ہے. یہ صرف بات ہے, یہ صرف بیانات ہیں کہ انڈیا میں سر بالکل بجلی فری ہے, یہ سر نہیں. بجلی فری نہیں بھی ہے نا, وہ فری ہونے کے مطابق ہی ہے. اتنی کم کاسٹنگ ہے ان کی, انہوں نے ان کی حکومت انڈسٹریز کو, اپنے لیبر کو بہت پرووائڈ کرتی ہیں, اور ہمارے یہاں لوگ کسی کو نہیں دیکھتے. آپ یقین کریں, میرے جو میرے ریلیٹیو میرے دوست ہیں جن کی اور بھی جن کی لومے شومے تھیں, آپ بلیو کریں گے وہ سارے ہی ختم کر چکے ہیں. وہ کیوں ختم کر چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے سے بل ہی نہیں اتنا آتا ہے. اچھا سر, اب ہم چلتے ہیں ذرا پازیٹیو بات کی طرف, اس کے بعد ہم جائیں گے بریک کی طرف. یہ لاسٹ کوشچن بریک سے پہلے میں آپ سے کر رہا ہوں, اس کے بعد سر ہم آپ سے سٹارٹ لیں گے. یہ بتائیے, آپ کی نظر میں حالات بہت خراب ہے, کون سا ایسا سٹیپ اس وقت اٹھا کہ جو ایک انڈسٹریلسٹ کا اعتماد بحال؟ سر میرے حساب سے سب سے پہلے ہمیں صرف 2 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے, اور 2 چیزیں ہمارے فوکس میں آ گئی نا, ہر چیز ہمارے ان کنٹرول ہوگی. تو نمبر 1, ہمیں بجلی دی جائے پراپر 24 آور. بے شک مہنگی ہو نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کاسٹنگ بڑھا لیں گے, لیکن 24 آور ہمیں بجلی نہیں ملتی. 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے انڈسٹری اسٹیٹ میں, ذرا لوڈ شیڈنگ ہے عام کے نسبت انڈسٹری. اور دوسری بات, ہمیں گیس نہیں مل رہی. ہمیں گیس دی جائے, ہمیں بجلی دی جائے, ہمیں 2 چیزیں دی جائیں نا, تو انشاءاللہ ہمارے ایکسپورٹس جو گر چکی ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ بحال ہوں گی, اور مزدور بھی خوشحال ہوگا, ہم لوگ خوشحال ہوں گے, پورا پاکستان خوشحال ہوگا. صحیح. ناظرین, ٹیک اے ویری شارٹ بریک. ہم بریک کے بعد آئیں گے, اور پھر جو ہے گورنمنٹ کا موقف بھی اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے کہ ان کو بجلی اور گیس کیوں نہیں ملتی ہے, اس کی ریزنز کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ٹیک اے ویری شارٹ بریک. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے, اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمیں گیس نہیں ملتی. انڈسٹریلسٹ ہمارے ساتھ عمر صدیق صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں گیس نہیں ملتی, ہمیں بجلی نہیں ملتی. ناظرین, معاملہ یہ ہے اندر کا عمر صدیق صاحب کہ ہم لوگ بجلی کے بل پے نہیں کرتے, ہم لوگ ٹیکسز پے نہیں کرتے. آپ کا جو پنجاب ہے اس کا ایک خاص لمیٹڈ ایریا ہے جو کہ یہ دونوں چیزیں پے کرتا ہے. بقول شبر زیدی صاحب کے, جو کہ انہوں نے پروگرام کیا خانزادہ کے ساتھ, اس کے اندر انہوں نے یہ بملا اس کا اعتراف کیا کہ ہم لوگوں یہاں پہ وی آر انیبل ٹو کلیکٹ دا ٹیکسز, وی آر انیبل ٹو کلیکٹ دا یوٹیلیٹی بلز, گیس, الیکٹریسٹی وغیرہ وغیرہ, ہم وہ کلیکٹ نہیں کر پا رہے. دس از دا ریزن. ایسے میں پھر آپ کو کیوں دیا جائے, آپ کو یہ سروسز کیوں دی جائے جب آپ ٹیکسز نہیں پے کریں گے؟ آپ سے زیادہ ایک سیلری پیڈ انسان ٹیکس پے کر رہا ہے. سر دیکھیں, اب 5 انگلی برابر نہیں ہوتی. دیکھیں, جو انسان, اب ملتان کی جتنی انڈسٹریز ہیں نا, میں سب کو جانتا ہوں, میرا بزنس ہمارا انڈسٹری اسٹیٹ میں سب جگہ بیٹھے ہیں. تو سر میرے خیال سے ہمارے اوور آل انڈسٹری اسٹیٹ میں ہر بندہ بجلی کا بل بھرتا ہے, ہر بندہ اپنے ٹیکسز پے کر رہا ہے, سب کا این ٹی این ہے, سب کا اسکیل سر میں نے وہی کہا نا, ایک لمیٹڈ ایریا. دیکھیں, اگر آپ چلے جائیں گے انٹیریئر سندھ میں, چلیں ہم اس کی بات کر لیں, یا انٹیریئر آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ایریاز آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پہ آپ لوگ نہیں جا سکتے. ڈیرہ اسماعیل خان میں مجھے بتائیے کہ جاتا ہے وہاں پہ لینے کے لیے بجلی کا بل واپس؟ وہاں پہ ٹیکسٹائل بھی تو نہیں ہے نا. ایک مثال دے رہا ہوں نا سر, میں وہی جب آپ کو یہ سر ایسی بات نہیں ہے, آپ کا یہ ساؤتھ پنجاب جو ہے ٹیکسٹائل کا ہب ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے, فیصل آباد ہے, آپ کو فیصل آباد ہے آپ کا. تو آپ جب یہ ہم ٹیکس, میں بھی کلیکٹیو بات کر رہا ہوں, میں انڈیویجولی آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یا کسی ایک سیاستدان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں کلیکٹیو بات کر رہا ہوں کہ جب ہم کلیکٹیولی ایز اے قوم جو ہے, ایز اے نیشن جو ہے, اپنا یہ فرض نہیں سمجھے گے ناظرین کہ ہم نے ٹیکس پے کرنا ہے بر وقت, ہم نے
بلز پے کرنے ہیں بر وقت، تو کیسے کوئی حکومت جو ہے وہ ہمیں سروسز پرووائڈ کرے گی، کیسے وہ ہمیں انٹرٹین کرے گی، کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیاستدان اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ آپس میں ان کا ایک ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک مفادات کی بھی ہے جنگ، اور ساتھ ساتھ ان کے اپنے بھی معاملات ہیں. تو ضیاء صاحب بتائیے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی میرے فاضل دوست نے کہا کہ گیس نہیں ملی، بجلی ملی، میں اس چیز کو مانتا ہوں. ابھی حالیہ جو ہمارے گیس کے بل آئے ہیں 170% بلوں میں اضافہ جو گھریلو بل ہے. پہلی بات تو ہم گیس ہی دے رہے گھر والوں کو، پھر اس میں اضافہ جس میں کا 400 بل آتا نا، آج اس کا بل 4000 آیا ہے. میرے گھر کا بل 7000 آیا جی. چھوٹی سی میری فیملی ہے. پہلی بات گیس نہیں آیا، سلنڈر یوز کر رہے ہیں، اس کے باوجود بل. بجلی جنوبی پنجاب، مانتا ہوں پنجاب کے اندر اکثریت جو انڈسٹری ہے وہ بل پے کرتی ہے. اگر ہم بل کنیکشن کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، اگر ہم گیس کا بل پے کرنے ہمارا میٹر اتار کے لے جاتے ہیں. جن علاقوں کے اندر ہم لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں، ہمارے صنعت کار یا انڈسٹری جو بھی ہے، ہم بھی پے کرتے ہیں. وہاں کئی بل کی مد میں بازار سے ریٹیل میں کوئی چیزیں لیں، اس کی مد میں بل پے کر رہے ہیں ہم ٹیکس سے. کم از کم ہمیں تو بینیفٹ دینا. آپ جب آپ ہمیں بینیفٹ دیں گے تو دیکھیے دوسرے لوگ بھی کہیں گے ہم بھی بل پے کریں. پنجاب کے اندر، ملتان کے اندر، لاہور کے اندر وہاں کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ تاکہ وہ بھی بل پے کریں. میرا ملک ترقی اس سے کرے گا جی. یہ بات آپ کی درست ہے. اس میں کچھ ہمارے جو انڈسٹریز ہیں ان کا بھی قصور ہے. وہ سٹاک کر رہے تھے چیز کو مہنگی کرنے کے لیے، وہ ڈالر کا سٹاک کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے جو سٹاک کی ہے ان کے خلاف سخت قانونی اور تعدیبی کارروائی کی جائے تاکہ ڈالر کا ریٹ نیچے آئے اور میرے ملک کا پیسے کی ریشو بڑھ جائے. سر مجھے کاروباری بچے یا نئے کاروباری حضرات اس وقت کاروبار میں آنا چاہ رہے ہیں، جی جی ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ وہ کس کاروبار میں سٹیپ ان ہو؟ اگر وہ انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں، اپنی کاٹن انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں، تو مجھے آپ کمپیریزن کر کے ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ کاٹن انڈسٹری کی طرف جانا چاہیے انہیں، شوگر کی طرف جانا چاہیے انہیں کس طرف جانا چاہیے؟ کہاں پہ اسپیس ہے ہمارے پاس؟ سر میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہمارے ملک میں انڈسٹریز لگانی ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں سر، ہم پوزیٹیو طرف جاتے ہیں نا ذرا. پازیٹیو طرف بھی جائیں تو ہاں میری جی. بات سنیں. ہمارے ملک میں دیکھیں ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں مجھے بتائیں. آرڈر ہمارے پاس نہیں پرووائڈ، امپورٹ کر رہے ہیں، ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں. میرے حساب سے اس پر جو آپ کے والدین نے، جو آپ کے بڑوں نے جو انڈسٹریز لگا لی نا، وہی سنبھالنی ہمارے لیے مشکل ہوئی ہوئی ہیں. اس وقت ہم لوگ اس کو ہی بیئر نہیں کر پا رہے. آپ بلیو کریں گے پچھلے 2 سے 3 مہینے ہو گئے ہیں ہماری ٹیکسٹائل کو بہت برے حالات ہوئے ہیں. اور یقین کریں آپ ایسے حالات ہیں کہ ہم لوگ ڈاؤن فال میں ہیں اس وقت. اور ہیں ان کو تو میں یہی کہوں گا کہ نئی جنریشن کے لیے وہ انڈسٹریز کی طرف نہ جائیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ لائک آج کل آن لائن بزنس چل رہے ہیں. سر میں اسی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. ناظرین، ایک کام جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے کہا تھا کہ مارننگ شو ہے، اور مارننگ شو میں ہم آپ کو بہت ساری جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ انفارمیٹیو پروگرام بھی آج کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیوں نہ اس کے اندر سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، سپوز جیسے آپ نے کہا کہ آئی ٹی کے اندر اسٹیپ ان ہوں، تو آئی ٹی کے اندر یہ ہے کہ میں آپ سے اسٹاک لے کے اور اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر، امیزون کے اوپر، دوسرے جو ہمارے میڈیمز ہیں ان کے اوپر اگر سیلنگ کریں آن لائن، تو یہ کام کیسا ہوگا یہ بھی بتائیے آپ گا. یہ دیکھیں ہمارا اب جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ خود بھی جو ہم دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا بائر، وہ کنٹینر لیتا ہے. ایک ہوتا ہے چھوٹا بائر، ہم جیسا ہو گیا، کوئی اور جیسا ہو گیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ کام اب امیزون میں کرنے لگ گئے ہیں. امیزون کا جو کام ہے وہ بہترین ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج کل کا جو ہے، جو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہمارا، وہ آن لائن پہ ہی آنا چاہیے ہمیں. کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں آن لائن میں یہ ہے کہ ہمارے پیمنٹ بھی سیف اینڈ سیکیور ہے، اس پہ ارننگ بہت زیادہ ہے. اور جو ہمارے ٹیکسٹائل ہے یا وٹ ایور کوئی بھی انڈسٹریز ہیں، اس پہ ارننگ بہت کم ہو گئی ہے. اس میں دیکھیں آپ کو لیبر کاسٹ نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، آپ کو ادروائز اور ایکسپینسز نہیں پڑتے. آپ نے ایک چیز لی، آپ نے ایک بائر سے چیز لی، آپ نے امیزون پہ لگائی، امیزون پہ لگا کے وہ آپ اچھے داموں میں اس کو سیل کر سکتے ہیں. میرے حساب سے اس وقت جو بزنس اچھا ہے چلنا چاہیے وہ آن لائن کا بزنس سب سے بیسٹ ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آن لائن کے حوالے سے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو بوسٹ کرنا چاہ رہی ہے،
کیونکہ پچھلے چند ادوار میں تو اس پہ کافی اچھا کام کیا گیا. آگے کا نظر آ رہا ہے کہ لوگ فوکس کر رہے ہیں عوام اپنا جو ہمارے سیاستدان ہیں حکمران. سر اس میں پازیٹیو آپ کو میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں نا وہ اس دفعہ جو میں نیوز پہ دیکھ رہا تھا تقریباً 11% بڑھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو نیو جنریشن ہے وہ آن لائن کی طرف اور یہ ایکسپورٹس کی طرف آ رہی ہیں. ایکسپورٹس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا کنٹینر بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایکسپورٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی گلاس پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہے ہماری جو نئی جنریشن جتنی بھی ہیں وہ ساری اس طرف آ رہی ہے اور ہماری جو ہماری حکومت ہے اس میں وہ اچھی فیور دے رہی ہے ہمیں. ایک اچھے فری اکاؤنٹس بنا کے دے رہی ہیں. اب میں نے کچھ دیکھ رہا تھا, کچھ دو میرے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ طرف سے ایک آئے ہیں, ایک ویب سائٹ بتا رہا تھا مجھے پیپر پر کس نام سے, اس میں فری اکاؤنٹ بنا کے دے رہے ہیں. اس سے کیا ہے, اس سے آپ فری کاسٹنگ میں آپ وہ کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور ہماری 11% ایکسپورٹ بڑھی ہیں پریویس منتھ کی نسبت. ہماری 11% جو ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں. یہ بہت اچھی پازیٹیو سائز ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ہماری نیو جنریشن کی طرف سے بھی. صحیح, یہ تو زبردست ہو گیا سر. اس کا مطلب 11% آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نیو جنریشن ہے اس کو آئی ٹی کی طرف تھوڑا سا فوکس ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس دوسری طرف آپ انڈسٹری لگانے کی سکت نہیں رکھتے یا انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو ایشوز آ رہے ہیں تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے اس ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ بنا سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کے اندر, اور آپ پھر اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے آپ اس کو ارننگ کا سورس بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اب پیورلی سیاست کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ سیاست کے اندر ہم لوگ کھینچا تانی تو کرتے ہیں, جی وہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے, وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے سیاست کے اندر اتنی بڑی معذرت کے ساتھ غلاظت کیوں کہ ہم فیملی میٹرز کو ڈسکس کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بڑا پیارا سوال. کیونکہ آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے اور پیپلز پارٹی اس کی بڑی وکٹم رہی ہے بے نظیر کے میں ساتھ اسی جو بات پہ ہوا, آ رہا ہوں. آپ بے نے نظیر کے ساتھ جو کیا گیا, نصرت بھٹو کے ساتھ جو کیا گیا, جو الفاظ استعمال, جو القابات استعمال کیے گئے ڈائریکٹلی نواز شریف کے ساتھ, بڑی انفارچونیٹ تھا اور کنڈمنیبل ہے وہ چیزیں. اس بارے میں بتائیے گا ذرا. ماشاء بڑا پیارا سوال کہ پاکستان پیپلز پارٹی عورتوں کی عزت کرتی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. میری قائد محترمہ امین بھٹو صاحبہ رہی ہیں, نصرت بھٹو صاحبہ رہی ہیں, ان کے ساتھ جو بھی ماضی میں اس وقت کے لوگوں نے کی بات, جب آج ان کو بات اٹھی تو واویلا کرتے ہیں کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. کسی فیملی میٹر کو لینا چاہیے. یہ سیاست ہے, ہم آپس میں جو مرضی کریں. تمام فیملی کے ممبرانز کو اس میں نہ اچھالیں کیونکہ ہم ماں بہن اور بیٹیوں والے ہیں. ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں, ہمارے گھر میں ماں ہیں, ہمارے گھر میں بہنیں ہیں. آج ہم کسی کو کیچڑ اچھالیں, کل ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا. اب ماضی کے اندر جو کیچڑ اچھالا گیا, نوجوان نسل کو بدتمیز کیا گیا, ہر بندے کو اوے کا لفظ دیا گیا, اس سے ہماری جنریشن تباہی, گھروں کے اندر فساد ہوئے. عمران خان صاحب نے جنریشن کی بربادی کا ذمہ دار ہے وہ. کل تک ہی عمران خان لوگوں کی بیٹیوں پہ تنقید کرتا رہا, جب وہ خود اس میں آیا تو واویلا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری ابھی میرے بھائی نے بات کی, ہسٹری رہی ہے ہماری کہ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہم نے کیا کیا, میں تھوڑا سا اس سے بھی پہلے چلے جائیں. گجرا والا میں اس کے سر ایک منٹ سر, اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر لیں. تھوڑا سا ہسٹری میں آپ بتاؤں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ لیڈی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے گفتگو نہرو کے ساتھ جو ہے کچھ خط و کتابت ہمیں ملے ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم انہیں شائع کر دیں. تو اس سے ان کی جو ہے مقصد یہ تھا کہ ہم نہرو کی جو ہے وہ اس کی بدنامی کریں. لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم خواتین کی عزتوں اور ان کے معاملات, ذاتی معاملات کے بارے میں باتیں کریں. اس کے بعد جو آپ نے فاطمہ جناح کی بات کی, اس کے بعد جو ہم بات کریں عبد القدیر خان صاحب کے ساتھ ہم نے کیا, اس کے بعد جو ہم نے آپ کے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کہ ان کی تصویریں گرائی گئیں, اس کے بعد نصرت بھٹو کے بارے میں ہم نے کہا. یہ ہماری ہسٹری چلتی آ رہی ہے, اس کا عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کا سطح باب ہونا چاہیے, آئندہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, اس کا عمران خان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. ہاں, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں
اس کا براہ راست تعلق جو ہے یہ ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ہی جاتا ہے، ان کے سر ہی سہرا ان کے ساتھ جاتا ہے. آپ کیا کہیے گا یہ بدتمیزی کا جو ایک ماحول بنایا گیا، یہ تو بے نظیر بھٹو کے صاحبہ کے ساتھ ہی شروع کر دیا گیا تھا لوگوں کا. آج کل دیکھیں نا جی، کلثوم نواز صاحبہ جب بیمار ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس کے بعد منفی باتیں کی، لیکن ہم نے پازیٹیو بات کی. ہمارے آصف زرداری صاحب، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، اتنی عزت کرتے ہیں خواتین کی جس اس میں کی تو کوئی شک انتہا نہیں کہ زرداری اور پیپلز پارٹی کا کہ خواتین کی عزت، نمبر 2 جمہوریت جی پسندی، نمبر 3 18ویں ترمیم کے دائی علمبردار. اس میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی ثانی نہیں، اس میں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی دو راہ ہی نہیں. دیکھیں ماضی میں جب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے، ہم نے نوجوانوں کو روزگار دیا. جب نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نکالا تو لگے ملازمین تھے. آصف زرداری صاحب صدر پاکستان بنے، ان کو بحال کیا، ان کو واجبات دیے، کیونکہ نوجوان جب بے روزگار ہوگا، آج ہمارے ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی نوجوان ہیں. تھرکول کو لانے والے آپ، ایٹمی پاور بنانے والے آپ، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے 18ویں نا جی، ترمیم کے آپ، ٹھیک ہے، پاکستان گوادر اور پیپلز سی پارٹی. پیک بنانے والے آپ، ایسے میں کریڈٹ دوسرے لوگ نواز شریف کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں؟ لیکن جب زرداری صاحب صدر تھے تو انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا گیس پائپ لائن کا. ایسے ہی ہے ایران گیس پائپ لائن، بالکل آج وہ جو چل رہی ہے وہ بھی زرداری صاحب کے زمرے میں. پاکستان میں اسٹیل مل لگی، یہ بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے. ہمیں پاسپورٹ، ہمیں آئی ڈی کارڈ ملا، یہ بھٹو صاحب کا ہے. قاتل و کافر کا یہ پیپلز پارٹی کا کردار ہے. ایسی ہے. اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے، دہقان کے لیے، مزدور کے لیے بات کرتی رہتی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک ہم ہیں، ہم مزدور کی بات کریں گے، دہقان کی بہتری کی بات کریں گے، کسان کی بات کریں گے، طلباء کے لیے بات کریں گے. پہلے ماضی میں پیپلز پارٹی طلباء کو وہ رعایتی کارڈ بھی دیے تھے، بچے فری آتے جاتے تھے. آج وہ بند ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یونین طلباء یونین بحال ہونی چاہیے تاکہ کالج کے اندر طلباء غیر سر، نصابی سرگرمی میں حصہ یہ لیں. سارے کام ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، یہ آپ لوگوں نے کیے. لیکن جب دوسری پارٹی کے کہ ہماری بات ہو چکی ہے تو اس اس کے حوالے بارے سے ان کی بات ہوتی پتہ ہے نا. کہ اب وہ سیٹس پیپلز پارٹی کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں نا. یہ دیکھو ملتان ایئرپورٹ، طیب یوسف تھے، بالکل انہیں بنیاد رکھی. جب 5 سال پورے ہو گئے تو میاں صاحبان آئے، میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا گیلانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے اس کی افتتاح کیا تھا، افتتاح گیلانی صاحب سے آپ کروایا. ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ آپ کا کردار ہے. کیونکہ ملتان کے اندر گیلانی خاندان نے تعلیمی اداروں کا جو جال بچھایا، آج میرا شہر جو ترقی کی مجھے منازل طے گیلانی کر رہا صاحب کے الفاظ یاد ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم ملتان کو پیرس بنائیں گے. ہے. گیلانی صاحب بڑی کوشش کی. یہ دیکھیں گیلانی صاحب کے الفاظ ہیں، اور واقعی اس کے بعد جو ملتان میں ترقیاتی کام کیے گئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں سر. اس کے بعد کوئی دوبارہ کام نہیں عمر ہوئے بھائی، تھے. اگر گیلانی صاحب 5 سال پورے کر لیتے تو جو باقی مانند جو کام تھے کوئی شک وہ نہیں. پورے واقع ملتان پیرس کی مانند ہوتا. کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں یہ آپ کے روڈ ہیں، پلز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ایئرپورٹ ہے، یہ گیلانی صاحب کی مرہون محنت ہے. بالکل سر. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو عزت دی، جنوبی پنجاب سے وزیر اعظم پاکستان بنایا. میں کہا واحد جنوبی پنجاب سے یہ وزیر اعظم گیلانی صاحب تھے جنہوں نے سر آپ جنوبی کے پنجاب ہاں جی ہاں جی کام کروائے. یہاں بڑے وزیر اعظم رہے ہیں ملتان، بلخ مزاری صاحب بھی رہے ہیں اور بھی جمالی صاحب ہمارے رہے ہیں. لیکن انہوں نے اتنے کام کیے جتنے گیلانی صاحب. آئی اپریشیٹ مسٹر یوسف گیلانی، ہاں جی، نائس پرسنالٹی پار بڑے ملتان. دھیمے انداز کے اور انسان. مسلم جنوبی پنجاب ہے، میں نے سرسید پنجاب کہوں گا جی صحیح گیلانی صاحب کو جی. صحیح. باقی بھائی نے بات کی نوجوانوں کو انڈسٹری سر نہیں آنا چاہیے. اگر انڈسٹری لگے گی امیزون کام ہمیں کیسے کریں گے؟ ہمیں چاہیے نوجوان جو انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، وقت کی حکومت کو چاہیے جو سو جو حکمران ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا دوسری، وہ نوجوانوں کو اپریشیٹ کریں. انہیں بغیر سود کے وہ اپنا قرضے دیے جائیں، انہیں بجلی کے ریٹ کم دیے جائیں، انہیں گیس کے ریٹ کم دیے جائیں. یا اب یہ چیزیں کم ریٹ پہ ہم دیں گے نوجوانوں کو، میرا ملک ترقی کی سر طرف مجھے گامزن لگ ہوگا. رہا ہے کہ میں استحکام پاکستان پارٹی سے اس وقت مخاطب ہوں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب نے یہ بڑا دعویٰ کیا کہ قیمت پہ دیں گے. اسٹریٹجی نہیں انہوں نے بتائی کہ کس طرح. دیکھیں نا وہ علیم خان صاحب ہیں یا جہانگیر، وہ تو انڈسٹری ٹائپ بہت بڑے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ماضی میں وہ حکمران رہے ہیں نا جی، اٹھارہ واقعات جہاز رہی میں ہیں لوگوں وہ کو لے کے جاتے رہے ہیں. ایسے ہی. اس کو ان کو یاد نہیں ہے. آپ ان کو یاد رکھیں نوجوانوں کے لیے ہم یہ کام کریں گے.
नौजवानों को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, सही। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और मुझे उम्मीद है कि बिलावल साहब वज़ीर बनते ही क्योंकि वो नौजवानों की बात करनी है, मेरे मुल्क के नौजवानों की तरक्की के लिए, फलाह के लिए ऐसे इक़दाम करेंगे। हाल ही में जब बिलावल जरदारी साहब थे वज़ीर ख़ारजा, देखिए उनका अपनी जेब से पैसा लगा कर पूरी दुनिया में उन्होंने विज़िट किया है। बिल्कुल ऐसे। एक पैसा हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं लिया, अपनी जेब से इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, पूरी दुनिया पाकिस्तान की बका के लिए वो काम करते रहे हैं। इंशाल्लाह आप नौजवानों को रोज़गार भी देंगे, किसानों को उनके हकूक़ भी देंगे, मज़दूरों को उनका हक भी मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी मेरे भाई इंडस्ट्रिस्ट हैं, इनको भी हम बेनिफिट देंगे इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी हमेशा अच्छा सोचती है और इंशाल्लाह सोचते रहेंगे जनाब। सही। नाजरीन, अभी इन्होंने ये बातें की कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है ये मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाएंगे, किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाएंगे हुकूमत में आते ही। कुछ दिन पहले हमारी मूसा गिलानी साहब के साथ इंटरव्यू था हमारा, और मूसा गिलानी साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ इंटरव्यू रहा, बड़ा हमने टाइम स्पेंड किया, और उनका भी एम्फसाइज इसी बात पर था कि हम हुकूमत में आकर हम किसानों को फुल तवज्जो देंगे, हम मैक्सिमम फैसिलिटेट करेंगे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, एग्रीकल्चर्स के लोगों को, किसानों को, और न्यू कमिंग्स जो भी हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं आईटी से रिलेटेड, उन सब को फैसिलिटेट करेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम जाते जाते बस इनसे एक आखिरी पैगाम लेंगे। सर, आपका कोई पैगाम जो न्यू बीज हैं, जो हमारे अपकमिंग जो बच्चे बच्चियां हैं, उनके हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से? सर, मैं तो यही सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करें। हमारे सियासतदान जो भी हैं, जैसे भी हैं, इनके सियासी बयान ज़्यादा होते हैं, काम नहीं करते। अल्लाह करे जो भी हुकूमत अब आने वाली हुकूमत आए वो पाकिस्तान की बका के लिए काम करें, हम जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करें, नए बच्चों के लिए काम करें। जो मेरे देखिए, इंडस्ट्रीज़ के अलावा बिजली, गैस बुनियादी हक हैं हमारे, हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ पे कर रहे हैं। तो ये देखें, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमें दिया जाए। बिजली हमें टाइम पे दी जाए, हमें बिजली का बिल रेट कम किया जाए, और गैस हमें टाइम पे दी जाए। और आप यकीन करें, हर घर में सिलेंडर चल रहे हैं गैस के, कुछ भी नहीं है। और न्यू जनरेशन, आप बिलीव करें, PhD करके लड़कियाँ हमारे पास सीरीज लेके आते हैं, हमें जॉब पे रख लें। आप बिलीव करें, दिल खून के आंसू होता है। जी, बच्चे ने MBA किया हुआ है और 25-25 हज़ार की तनख्वाह के लिए हमारे पास CV लेके आता है। अब मुझे बताइए, ये हुकूमत हमारी नाकामी है या हमारे हुकूमत की नाकामी है? जिस लड़के ने, बच्चे ने MBA किया हो और 20-25 हज़ार की तनख्वाह के लिए जॉब करना ढूंढता फिर, और ऐसे महंगाई के दौर में, ऐसी महंगाई के दौर में। अब मुझे बताएं, अब वहाँ मतलब खून के आंसू नहीं रोएगा, क्या रोएगा बताएं? सही। चलें सर, अभी भाई ने बात की कि नौजवान तबका डिग्री उठा के दर बदर खो के खा रहा है। ये तालीम जो होती है ना जी, ये सिर्फ नौकरी के लिए होनी चाहिए। इसके बच्चे पढ़ जाता है ना, ये हमारा माँ बाप के, बेटा आप जाएं, आपने इतनी, हमने आपका एजुकेशन दिलवाया, आप कोई जॉब करें। आगे सरकारी जॉब नहीं मिलती, फिर वो क्या करता है, इससे मोबाइल छीनता है, इससे मोटरसाइकिल छीन लेता है। अलग आप देखें, ये जितनी वारदातें हो रही हैं, नौजवान आवाम में फैलती है। हाँ जी, ये ख़त्म होनी चाहिए। नौजवानों को अच्छे इक़दाम, ठीक है, अगर मुझे जॉब नहीं मिली, मैं कोई अच्छा बिजनेस करूं जिससे मेरे घर का चूल्हा चल सके। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इक़्तिदार। मैं तो ये कहूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आप इक़्तिदार में आएँ। जब आएंगे मेरे मुल्क के अंदर जो नौजवान तबका, पढ़े लिखे लोग डिग्री उठा के घूम रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि वो लोग अपने कारोबार को और अपने घर को चला सकें। सही। ये नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। जाते जाते मैं भी अपना एक छोटा सा पैगाम आपको देना चाहूँगा। नाज़रीन, कारोबार ज़रूर करें, लेकिन कारोबार के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, तो तरक्की का एक ही तरीकाकार बड़ा आसान सा है कि कि अपने कारोबार के अंदर एक ख़ास पोर्शन, एक ख़ास हिस्सा खुदा के बंदों के लिए रख लें। आपकी तरक्की यकीनी है। यकीन करें, खुदा को हमारा ये कुर्बानी का गोश्त और पैसे नहीं जाते, हमारा सिर्फ और सिर्फ ईमान जाता है, हमारा जज्बा जाता है। खुदा के अपने कारोबार में एक ख़ास पोर्शन गरीब गुरबा के लिए लाजमी फिक्स करें, आपका कारोबार लाजमी तरक्की करेगा। इस पैगाम के साथ राय उमर फारूक को दीजिए इजाज़त। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।